बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत है जनाब नासिर शाह साहब। नासिर शाह साहब को पाकिस्तान में शोबिस के हल्के, कनाडा में, यूएस में और यूके में इनकी पहचान जो है वो पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग देने में, यहाँ की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में मुतारफ़ करवाने में, उर्दू दान तबके तक पहुँचाने में है, जबकि इनकी ज़ात के हवाले और भी हैं। ये कामयाब बिजनेसमैन हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को रन कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की अपनी जहद मुसलसल से, और अल्लाह ताला ने जब इन्हें अच्छे रिज़्क से नवाजा, इज़्ज़त आबरू से नवाजा, एक मकाम दिया कनाडा में, तो फिर इन्होंने फलाही सरगर्मियों की तरफ भी अपनी जो मसरूफियत है वो शुरू की और पाकिस्तान में ये बहुत सारे फलाही सरगर्मियाँ कर रहे हैं। आज के इस पोस्ट कार्ड के हम 3 हिस्से रखेंगे। एक में हम जानेंगे कि नासिर शाह हैं कौन और नासिर शाह बनने तक का जो सफ़र है ये कितना मुश्किल था, और ये जहद मुसलसल जो है इस दौरान नासिर शाह साहब ने किन किन हालात का सामना किया। दूसरी बात हम करेंगे कि इन्होंने बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी की, और आखिर में जो इनका अब हवाला है कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को, सिंगर्स को, कॉमेडियंस को, एक्ट्रेस को कनाडा यूएस तक मुतारफ़ करवाते हैं, उन्हें मौका देते हैं वहाँ की आवाम को एंटरटेन होने का, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है और ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में होता है। नासिर शाह साहब वेलकम जी। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, पहले आपका और आपके चैनल का, आपने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आज के शाह साहब पे, आज के नासिर शाह की मसरूफियात पे बहुत कुछ बात हो सकती है। ये बात हो सकती है कि मलकू को कैसे लेके गए, ये बात हो सकती है कि आफ्ताब इकबाल आपके ज़ाती दोस्तों में से कैसे हैं, और बहुत कुछ आपसे राजदान भी हैं और बहुत सारी। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस नासिर शाह के बारे में जाना जाए, अवाइले जवानी में जिसकी तरबियत हुई, किन माहौल में हुई कि उसके अंदर एक ऐसी तड़प आई, एक ऐसी जिदोजहद और ऐसा सरगर्म हुआ कि स्टिल मैं जानता हूँ, आपके प्रोफाइल को देखा है, दोस्तों के हल्के से जाना है कि आप आज भी अगर आपको काम मिले तो आप 22 घंटे बड़ी खुशी से कर लेंगे। जी बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली मुझे ना स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता हूँ और अपने माँ बाप और बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, क्योंकि इन लोगों की दुआओं की वजह से आज नासिर शाह है जो वो नासिर शाह है। और मैंने स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट की, आई वॉज 17 ईयर ओल्ड जब मेरे फादर की डेथ हो गई। जी हाँ। और मैंने फिर उसके फौरन बाद सोचना शुरू कर दिया अब कैसे घर चलना है। सबसे बड़े थे तो घर में मैं भाइयों में बड़ा था, जो मेरी बहनें थी वो मेरे से बड़ी थी। तो मैंने डे वन से जब ये सोचना शुरू किया मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब मैं क्या करूं। ये बड़ा इत्तेफाक था, ये उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। फादर की जब डेथ होनी थी 15 मिनट पहले वो ये कहते हैं ग्रेप्स धो के लाओ, ग्रेप्स खाते हैं। तो मैं ग्रेप्स धो के लाया, फिर ग्रेप्स खाने शुरू किए, और ग्रेप्स खाते खाते उन्होंने कहा बेटा 2 चीज़ों को ध्यान करना है तुम्हें। मैं क्या कहते हैं, एक तो कभी जॉब नहीं करनी, और दूसरा कोशिश करो थोड़ा तेज हो जाओ। मैं हैवी सा बच्चा था, गोल मोल सा, तो मैं बड़ा स्लो चलता था और बड़ी जैसे इंजॉय करता था लाइफ को। तो फिर जब ये 2 बातें की उसके फौरन बाद कहते हैं अब तू लेट जा, सुबह तूने कॉलेज जाना है तो अभी रेस्ट कर ले थोड़ा सा, उसके बाद सुबह बात करेंगे। अब वो ठीक 15 मिनट बाद मुझे डॉक्टर्स ने उठाया और कहते जी आपके पेशेंट एक्सपायर हो गए हैं। तो आप बिलीव नहीं जानेंगे, शायद फादर बीमार थे। अब वो हार्ट अटैक हुआ था कुछ देर पहले, 3 दिन, विद इन 3 डेज वो आप कह लें भी वो फोत हो गए थे। तो बाद उसके फौरन बाद फिर मैं जब उनको घर लेकर आया, और घर में फिर बस मुझे पता था टीनेजर पे पूरे घर का बोझ आ पूरे घर का, और ये नहीं समझ आ रही थी, हम हैंड टू माउथ थे पहले। और जब वो हक लाल की जो लोग खाते हैं, वो होता है ना गवर्नमेंट जब मुलाजिम होता है बंदा, तो वो हैंड टू माउथ वाले लोग जो बस वेट करते थे। जेल खाना जात में आपके वालिद साहब थे। तो वो हम पूरा महीना वेट करते थे भी कब महीना खत्म होगा, और फिर हम कभी बुक भी लेनी है तो हम ये सोच के बैठे होते थे अभी अपने वालिद साहब को तंग नहीं करना, बुक लेंगे जब सैलरी आएगी तो बुक लेंगे, या ये कोई काम करना तो सैलरी आएगी तो ये करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग सारा महीना, बल्कि लास्ट वीक ऑफ मंथ हम ये करते रहते थे। तो इसी तरह फिर जब मैं घर लेकर आया तो मैं सोचने शुरू हो गया अब क्या करना है, ये हमारा सिलसिला कैसे चलेगा, तो सैलरी तो अब आना बंद हो जाएगी। तो तब से फिर मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। ठीक है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है, जो मैंने सोचा अल्लाह ताला ने करा दिया है।
اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ، لیکن میرے ساتھ دعائیں بھری تھی، میری ماں کی، میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی، سب کی، پوری فیملی کی میرے ساتھ دعائیں تھیں. لیکن میں اب خالد بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، ان دعاؤں کے صدقے آج میں جو بھی ہوں ان کی دعاؤں کے صدقے، اور ہمیشہ کوشش کی ہے اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلوں. میرا سوال بھی میں نے آپ کے لیے ایک جو تیار رکھا تھا، آپ کی محنت کا بھی میں مشاہدہ کر چکا ہوں، مطالعہ کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. آپ کی یہ جو کامیابی ہے، آپ کی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ محنت سے ملی ہے یا دعاؤں سے ملی ہے؟ لیکن دونوں چیزیں شامل تھیں. محنت تو میں نے 22 گھنٹے کام کیا ہے نان سٹاپ. میں بہت کم سوتا تھا، صرف 2 گھنٹے سوتا تھا یا 3 گھنٹے کبھی بھی سو لیا، باقی سارا کنٹینیو میں کام کرتا رہا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ محنت اور دعاؤں کا کمبینیشن. بالکل. شاہ صاحب آتے ہیں اس بات پہ، 17 سال کا نوجوان یتیم ہوا، گھر کی ذمہ داری آئی، باپ نے کہا تھا بزنس کرنا، نوکری نہیں کرنی. پہلا سٹارٹ اپ کیا تھا؟ دیکھیں پہلے میں نے جب اسٹڈی میں کرتا رہا، اسٹڈی بند نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ ساتھ سوچنا یہ شروع کیا کروں کیا. ٹھیک ہے. تو میں کسی ایک دوست ہے میرے، وہ آلریڈی یہ کور وائنڈنگ مشین ہے ان کے پاس تھی، ایک گتے کی پائپ نہیں بنتے، ایک گتے کے پائپ بناتے تھے مینول. ٹھیک ہے. اور جب میں نے ان کے پاس گیا اتفاق سے تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیسے آپ اتنا سلو کام کرتے ہو. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیمانڈ بہت ہے لیکن ہمارے پاس جو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں صحیح. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی تعلیم کیا لے رہے تھے، وہ لائن کیا تھی، مطلب ڈسپلن کون تھا؟ جی میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی. ہاں جی، وہ ساتھ اسٹڈی میں نے بند نہیں کی. آپ ایسوسیٹ انجینئرنگ کرتے تھے؟ ساتھ ساتھ میں نے ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ میں. بالکل میں نے وہ ساتھ ساتھ وہ کرتا رہا. یہ اس کو ضروری تھا، کنٹینیو یہ کہیں رکھا. نہیں بات آئی آپ کے انٹرویوز میں کہ آپ اتنے ٹیکنیکل مائنڈ تھے کیسے، کہ وہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے آپ. وہ اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جب میں وہ ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا، اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اس پہ ایکسپیریمنٹ. کالج سے پڑھ رہے تھے؟ یہ پولی ٹیکنیکل جو اسٹیشن اسٹیشن پہ، تو وہاں پہ وہ جی جب میں نے کمپلیٹ کیا وہاں سے، اور مجھے سمجھ بڑی آ گئی ایک کچھ دنوں کے اندر اندر ہی بھی کام ہوتا ہے کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، بیسک چیزوں کا میں بڑا کوئک لرنر تھا شروع سے. پھر آپ نے کیا کیا ان کے لیے، کوئی آسانی پیدا کی ان کے؟ آسانی ایسے پیدا کی، میں نے اس پہ سوچنا شروع کر دیا. جب میں نے سوچنا شروع کر دیا تو اور اس کے بعد میں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے، اپنے طریقے سے میں نے کہا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے ایک جگہ پہ وزٹ کیا، وزٹ کر کے میں نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا، آپ یہ سمجھ لیں میں اتنا میرا شارپ مائنڈ تھا شروع سے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ایک بار دیکھ کے چیز بنا لیتا تھا، کوئی چیز میں دیکھ لوں ایک بار میں اس کو بالکل بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا. میں دیکھ کے آیا اس کو، پھر میں نے اپنے پیپر پہ سارا ڈرا کیا، اور 3-4 مہینے لگے مجھے، لیکن میں نے وہ پلانٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا. 1 منٹ میں 72 فٹ کی پروڈکشن وہ دیتا تھا. وہ مینولی جو ہے وہ کہہ لو بھی، میرا خیال ہے وہ 5 یا 7 ہزار بناتے تھے پیسز، میں 72 فٹ بناتا تھا 1 منٹ میں. تو پھر آپ اس کے پارٹنر ہو گئے اپنے دوست؟ نہیں، وہ میں نے خود پلانٹ پہلے بنایا، وہ میں نے پھر آپ وینڈر بن گئے. ہاں جی، پلانٹ بنا کے وہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، خود چلائے، پہلے تھوڑی سی چیزیں بنائی، پھر میں نے ایڈ ڈالا تو وہ میں نے سیل کر دیا. پہلا پلانٹ جو ہے میں نے گدون میں سیل کیا. گدون وہاں پہ انڈسٹری ایریا تھا ان دنوں میں، اور یہ ارلی 90s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر اس کے فوراً بعد سرمایہ کہاں سے مل گیا؟ وہ تھوڑا بہت ایسے زیادہ نہیں، وہ تھوڑا بہت لگا کے. ایکچولی میرے تایا جی تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، 35,000 انہوں نے مجھے دیے تھے. 35,000 کو جی بیٹا، وہ ان کو پینشن ملی تھی، وہ بھی پینشن ملی تھی، اس کی وجہ سے مجھے 35,000 دیے تھے. تو یہ کہتے یہ بیٹا اگر آپ کو ضرورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کے دیکھیں نا، یہ روشن چہرہ ہے، پازیٹیو کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور انہوں نے پھر وہ ٹیچر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے وہ 35,000 دیے. وہ 35,000 سے آپ کر لو میں نے اسٹارٹ کیا وہ سارے ایکسپیریمنٹ، سارا وہ جو کوشش محنت کی اس کے بیس پہ. اور اس کے بعد میں نے جو پہلا پلانٹ بیچا وہ میں نے 2 لاکھ کا بیچا تھا. ماشاءاللہ. اور ان دنوں میں ارلی 90s میں 2 لاکھ بھرا ہوا بہت بڑی رقم جی. اور اس کے بعد پھر دوسرا 3 لاکھ میں، چوتھا 4 لاکھ میں. پھر آپ یہ کہہ لیں بھی کراچی سے لے کے پشاور تک وہ میرے سارے تقریباً 16 پلانٹ میں نے بنائے. اور پھر آپ نے کی باقاعدہ کارخانہ بن، وہ میری بیس بن گئی، وہ مجھے سمجھ آ گئی. اچھا. اسی درمیان مجھے کسی نے کہا جی یہ جو بیگز ہوتے ہیں پلاسٹک بیگز، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، پولیتھین کے جو جی. اور میں نے وہ پھر وہ بھی جو فلیکسو مشین ہے وہ بھی میں نے خود بنائی. ٹھیک ہے. اچھا. وہ میں نے پتہ کیا جو چائنا سے آ رہی جی.
انہیں تائیوان سے آیا کرتی تھی 35 نہیں میں نے کہا ابھی تو چائنا سے آ اب رہی تو ہے چائنا نا۔ کی 35 لاکھ کی آتی تھی ان دنوں میں. اچھا تو وہ میں نے 100,000 میں بنا دی, اچھا 1 لاکھ میں بنا وہ دیا۔ پوری مشین 5 کلر کی مشین بنا دی. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے وہ بائی کر لی ایکسٹروڈر, پھر کٹنگ مشینیں بائی کی. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بزنس وہ میرا پشاور سے لے کے کراچی تک وہ بیگ جایا کرتے تھے, یہ پلاسٹک بیگ. یہ ابھی بزنس چلا رہے تھے ہم لوگ. ان دنوں میں میرے پاس کافی بزی ہو گیا تھا کام. اور 95 میں ہم مذاق میں ہم کھڑے ہوتے 3 دوست. تو 3 دوستوں میں بات چلی جی کینیڈا کے آج کل ویزے بڑے لگ رہے ہیں ایزیلی. تو میں کہا اچھا چلو لگ رہے ہوں گے. کہتے ہیں یار اپلائی کرتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں میں تو یہیں پہ ابھی سیٹ ہو چکا ہوں, اب چھوڑ دیتے ہیں. بہت چھوٹی ایج. کہتے ہیں نہیں اپلائی کرتے ہیں, ویسے جائیں گے گھوم کے آ جائیں گے. ایج کتنی تھی آپ کی؟ میں تب ہو گیا تھا 27 کا. اور میرڈ شادی ہو گئی تھی کہ ہاں جی نہیں؟ شادی ہو گئی شادی تھی. بھی ہو گئی. ہاں جی شادی ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا, آپ لوگوں نے ایسے ہی مذاق میں ویزا مذاق میں. تو پھر وہ جب اپلائی کیا تو میری بینک اسٹیٹمنٹ بڑی اسٹرانگ ہو گئی تھی ان دنوں میں. تو وہ ہم تینوں نے اپلائی کیا, وہ دونوں کے ویزے رہ گئے تو میرا ویزا لگ گیا. ٹھیک ہو گیا. میں کہا یار یہ تو کمال کی بات ہے. میں اچھا پھر میں 6 مہینے تک وہ جانا تھا. 6 مہینے تک میں نے ڈیسیژن لینا تھا, میں نے جاؤں نہ جاؤں. میں لاسٹ ویک میں فائنل کیا چلو چلا جاتا ہوں, جا کے دیکھ کر آتا ہوں کیا ہوتا ہے. سوچ کے دیکھو میرے انکم ماشاءاللہ سورس بھی اچھا ہو گیا تھا ان دنوں میں بھی. تو پھر میں چلا گیا جا کے. وہاں پہ میرے چچا جو آئے ہوئے تھے وہیں پہ آلریڈی ویل اسٹیبلش, پہلے آپ کہہ لو فرسٹ ملٹی ملین جو پاکستانی تھے وہ میرے چچا تھے وہاں پہ. اچھا تو سگے چچا سے. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے یہاں پہ وہ وزٹ کر کے چلے جا چکے تھے وہاں پہ. تو مجھے جب میں وہاں پہ پہنچا مجھے کہتے ہیں میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو جتنا کام کرتا ہے جتنی محنت کرتا ہے تو اگر وہ اتنی محنت یہاں پہ بلکہ اس سے کوارٹر محنت یہاں پہ کرے تو اس سے 4 گنا 5 گنا پیسے زیادہ بنا سکتا ہے. اچھا چلو بات کرتے ہیں. پھر میں نے وائف سے مشورہ کیا, باقی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی. تو ہم نے ڈیسیژن لیا چلو وہاں پہ چلتے ہیں, موو ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پہ موو ہو گئے. وہاں پہ جا کے پہلے اکیلے گئے؟ ہاں جی پہلے میں اکیلا کو 2-3 مہینے کے لیے میں پہلے وزٹ کر کے آیا سارا. پھر باقی بچوں کو بلایا, وائف کو بلایا. تو پھر وہاں پہ جا کے ہم نے وہ بھی وزٹ ویزے پہ گئی؟ ہاں. اچھا. تو پھر وہ جا کے ہم نے جب اپلائی کیا ودن 3-4 منتھس میں میرا وہ سارا کام بھی ہو گیا. وہ اس دور میں ہو جاتا تھا بیسک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے ہماری وزٹ پہ جائے اور وہ کنورٹ ہو جاتا تھا ویزا. اچھا. تو وہ وہاں پہ اللہ کے حکم سے اتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی. تو ادھر جو بزنس چل رہا تھا آپ کو وہ پھر وائنڈ اپ کرنا پڑا؟ نہیں وہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے گیا. اچھا میں نے چھوٹے بھائی کو کہا بھی تو یہ چلا اس کو اور میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ میں نے وہ اسی طرح ہی پہلے اپنے آپ کو دیکھا وہاں پہ کیا یہ سیم کور وینڈنگ پلانٹ میں نے وہاں پہ جا کے بنا دیا. اچھا سیم وہی سیم ٹھیک بالکل سیم, کیونکہ میرا وہ کافی ہاتھ سے تو ہو گیا تھا, سمجھ تھی اس کی کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے. میں چلو یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ میں نے وہ اسٹڈی کرنی شروع کر دی, لوگوں سے پتہ کرنا شروع کر دیا کیا یہاں پہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. تو پھر وہ اسی درمیان میں جب پلانٹ بنایا تو وہ میں نے ایڈ ڈالا ودن 4-5 ڈیز میں وہ میرا سولڈ آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے دوسرا شروع کر دیا. اس طرح جو وہ سلسلے وہ آگے چلتے رہے. اتنی دیر میں میری وہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی. پھر جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی پھر میں نے تھوڑی سی چینج کی اپنی. اچھا ادھر آپ نے داخلہ لے لیا تھا, یہ بات ہم مس کر گئے. ہاں جی. آپ ٹورسٹ ویزے پہ گئے, آپ نے ایڈمیشن لے لیا؟ نہیں میں نے میرا جو ہو گیا سارے پیپر ورک سارے کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا سارا کام کیا. اچھا وہ وہاں سے کیا تعلیم لی آپ؟ وہاں سے یہ مورگیج بروکر کا کیا پہلا میرا وہ ایجوکیشن وہ مورگیج بروکر کی چینج کی وہاں جا کے. کیوں ان دنوں میں انجینئرنگ میں نہیں رہے؟ نہیں ان دنوں میں میری جو یہ سب سے جب میں پتہ کیا تھی آج کل یہاں پہ چلتا کیا ہے تو آپ نے اس کے مطابق ٹرینڈ کے مطابق ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس تھی وہاں پہ. وہ ایز اے مورگیج بروکر ہم نے کافی دیر ابھی بھی میں وہی کام کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, وہ کام کو چھوڑا نہیں ابھی. اچھا وہ ڈگری ملی تو آپ نے ساتھ یہ مورگیج والا کام شروع کر دیا؟ وہ کام کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے آج. اور کتنی کمپنی ہیں اس مورگیج اور اس سے پہلے یہ جو آپ نے پلانٹ بنانا شروع کیا, اور آج کتنی کمپنی ہیں؟ دیکھیں انڈر ون امبریلا ہم کام کر رہے ہیں, شاہ گروپ آف کمپنیز کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے نیچے میرا خیال کوئی ابھی 10-12 کمپنی ماشاءاللہ چل رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کی جو ٹوٹل بزنس کا کیپٹل ہے وہ کتنا ہے؟ یہ نہ پوچھے تو اچھی بات ہے. میرے ویسے پوڈ کاسٹ عموماً آپ نے تھمبنیل دیکھا ان کو کہ موٹیویٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو, تو وہ تو ہوتا ہے کہ اتنے ملینز پاؤنڈ کے بزنس تو اللہ کا شکر اتنے ملین ڈالرز کا,
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں، بلین ڈالرز میں، کینیڈین یہ ڈالرز اللہ میں؟ تعالیٰ کا خاص بہت ہی کرم ہے، بہت ہی اچھا، کرم ہے، بس اچھا۔ جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کتنے افراد تو آپ کی کمپنی سے وابستہ ہیں جنہیں ماشاءاللہ سے روزگار مل رہا ہے؟ ابھی کچھ تقریباً ساری ہاں کمپنیوں جی سے؟ 60-70 پیپل جو ہے انڈر کام کر رہے ہیں ہمارے۔ ان تمام کمپنیوں سے، جی تمام اداروں میں؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک لمبا سفر ہے اور آپ نے دو کام کیے، آپ نے 8-10 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے 20 گھنٹے بھی کام کیا، کینیڈا جا کے بھی سالوں آپ کرتے جی رہے، بالکل۔ کئی سال تک۔ اچھا اس سفر میں جب کوئی مشکلیں آتی تھیں، مصائب آتے تھے اور فزیکل بھی ایک فٹیگ آتی ہے، مینٹل فٹیگ، تو اس کا مقابلہ کیسے کرتے تھے؟ دیکھیں میں بڑا اللہ توکل بندہ ہوں اور اللہ پہ میرا بلیو بڑا اسٹرانگ ہے۔ جب بھی میں نے کوئی بھی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے میری غیبی مدد کی ہے۔ سب سے پلس جو پوائنٹ ہے میری زندگی کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے مجھے اور ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی یہ نہیں ایک کام پہ، میں نے بہت ساری ٹرائیں کی ہیں اپنے پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یعنی اللہ کے توکل پہ آپ نے اللہ پہ توکل زیادہ کیا اور دعائیں، جیسے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں وہ کھانا بعد میں کھاتی تھی، دعا پہلے میرے لیے کرتی تھی ہر لمحے پہ۔ شاہ صاحب ہم آپ کے پاکستان میں بزنس میں بڑی جلدی جمپ کر گیا ہوتا ہے، پاکستان میں تو آپ نے وہ ٹیشو پیپر جو ہے جو ہم پاکٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑی سہولت تھی، بالکل نئی بات، وہ بھی خیر سے آپ ہی کا آئیڈیا ہے۔ جی وہ یہاں پہ وہ بھی جو پلانٹ ہے وہ ہم نے خود بنایا تھا، پاکٹ پیک ٹیشو کا۔ تو آپ کو وہ خیال کب آیا؟ تب تو دیکھیں نا پاکستان میں ایک بہت بڑا جو انڈسٹری گروپ تھا پاکستان کے بڑا، ان کی فیکٹری سے ٹیشو پیپر بن کے آنا شروع ہوئے 90s میں، اور ایک عام جو پاکستانی اس نے بھی دیکھا کہ ٹیشوز کی بھی اپروچ میں ہے، لیکن اصل ٹیشو تب آیا جب وہ 10 روپے کا تھا اور کالج دور میں ہم بھی ڈال لیا کرتے تھے، اس نے تو پھر وہ آسانی پیدا کر دی تھی۔ تو آپ کو وہ آئیڈیا کیسے آیا کہ یہ ایک چھوٹا جو ہے ٹیشو پیکٹ ہونا چاہیے؟ خالد بھائی وہ شروع سے نا میں کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا بھی۔ اب اس میں میں نے 2 طرح کے یہ ٹیشو انٹروڈیوس کرائے ان دنوں میں، اور ایک تو پاکٹ پیک ٹیشو جس میں 10 کی پیکنگ ہوا کرتی تھی۔ برانڈ نیم کیا تھا؟ یہ میپل لیف۔ میپل لیف، ہاں جی۔ اچھا وہ آپ کا تھا؟ جی، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہم نے پارٹی پیک ٹیشو رکھے تھے، یہ جو پلیٹس کے اندر نہیں لوگ رکھ کے وہ کیٹرنگ جو بھی کرتے ہیں، جی تو وہ سارے وہ پارٹی پیک ٹیشو تھے ہمارے، وہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائے ان دنوں میں۔ اور وہ بھی ہر جگہ پہ ہمارے ہر بینکٹ ہال جتنے بھی یہاں پہ میرج سینٹر وہاں پہ جایا کرتے تھے، بڑا بزی کر دیا تھا ہم نے کام یہاں پہ بھی۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ جی اچھا شاہ صاحب میں آپ کے وہاں بزنسز دیکھتا ہوں، آپ گنواتے ہیں، مورگیج میں ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں، یہ جو کنسٹرکشنز میں ہیں، ڈیولپر بھی ہیں آپ، اور اس کے بعد اب آپ انٹرٹینمنٹ میں بھی آ گئے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ میں بھی آپ ہیں، اور بھی ان گنت بزنسز میں، سرمایہ کاری میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ تو آپ کی مین وہ کام ہے۔ یہ ہر دفعہ آپ انفرادیت اور جدت ہی لانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ دیکھیے مجھے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا میرا جو دماغ جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکلی ہوا کرتا تھا، سنس میں جیسے ہی ہوش سنبھالی میرا ہر وہ چیز کرنے کو دل کرتا تھا جو نہ کسی نے کی ہو، بالکل نئی چیز پہ میں زیادہ فوکس کرتا تھا۔ ڈرتے نہیں تھے کہ یہ رسک ہے؟ نہیں، میں شروع سے یہی بس جیسے پہلے ذکر کیا، میں بڑا اللہ توکل اور ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں بالکل کبھی نہیں ڈرا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا ہوں اور ہمیشہ مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب مایوس ہوئے لائف میں؟ یہ مجھے ابھی تک چانس نہیں ملا، یہ اس کا بھی میں اللہ تعالیٰ کو یہی کریڈٹ دیتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے بھی شاید کامیابی دی ہے ہر جگہ پہ کہ میں مایوس نہیں ہوتا۔ کبھی کسی سطح پہ کاروباری سفر میں کوئی بہت مشکل ڈینجرس حالات آئے ہوں، انتہائی مشکل آئے ہوں، جب لگا ہو کہ کشتی ڈاواڈول ہو گئی ہو؟ دیکھیں ایک میں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 2010 میں، 2010 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا، وہ یہی 82 گھر تھے بنانے ہم نے، تو 82 گھر جب ہم نے پلان کیا، جگہ لی، جگہ کے بعد کینیڈا میں؟ ہاں جی جی۔ تو وہاں پہ پھر ہم نے کوشش کی، 2 اسٹریٹ میں نے اپنے نام سے لی، شاہ اسٹریٹ اینڈ سید اسٹریٹ۔ اوکے۔ میں نے 3 کی آپشن سٹی کو دی، میں نے کہا 3 اسٹریٹ بننی تھی اسی پروجیکٹ میں جو ہم نے بنانا تھا وہ سارے کا سارا، تو اس میں میں نے 3 کی آپشن دی۔ شاہ تو میرے فادر کا نام ہوا کرتا تھا توکل،
اور لاسٹ نیم شاہ سید توکل، ایسے ہم نے آپشن دی. تو انہوں نے کہا جی یہ توکل تھوڑا سا مشکل ہے، کوئی اور نام پک کر لیں. پھر میں نے کہا برلڈ رکھ لیں. سید اسٹریٹ وہ بھی میرے نام کی ہے، شاہ اسٹریٹ وہ بھی میرے نام کی ہے، اور برلڈ اسٹریٹ یہ بھی میرے نام کی ہے. یہ بھی ایک دفعہ آپ کہہ لیں بھی ہسٹری بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چانس مجھے دیا ہے بھی جو اسٹریٹس میرے نام کی ہیں. تو یہ وہ اس کے وجہ ہم نے بڑے شوق سے وہ کام کیا اور بڑی محنت کی اس پروجیکٹ پہ. لیکن وہ کچھ اس طرح کی وہ پرابلمز کریٹ ہو گئی ہمارے، وہ بالکل ڈفرینٹ گوروں کا ایریا تھا. تو وہاں پہ وہ آپ کو پتا جب بندہ کوئی نیا انٹر ہو تو ہر بندی کی کوشش ہوتی ہے اس کو تھوڑا روکا جائے، بڑا تیز چل رہا ہے، ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے میری سپیڈ کو دیکھتے ہوئے دیکھا یار یہ تو بندہ تیزی سے آگے جا رہا ہے اور کر رہا ہے. پھر وہ تھوڑی سی رکاوٹس آئی تھی ان دنوں میں. تو جو اپروولز آنی تھی 6 مہینے میں، وہ 4 سال کے بعد اپروولز ملی مجھے. تو 4 سال تک وہ میں نے اسٹرگل کر کے، میں نے ہمت نہیں ہاری، اس کو کامیاب کرنے کے چکر میں میں لگا رہا. تو وہ تھوڑا سا مجھے، کیونکہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا تو وہ 100 ملینز کراس کرنا تھا اس نے. فیملی ماشاءاللہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اور میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اور اپنے اپنے بچوں کو بھی بزنس کی باقاعدہ تربیت دی ہے؟ جی. کیا طریقہ کار رہا؟ ہاں جی، میری جو بڑی بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ امیگریشن کا کام کر رہی ہے وہاں پہ اور ٹورانٹو میں. اور جو بیٹا ہے وہ ریل اسٹیٹ کی کمپنی رن کر رہا ہے، اپنی کمپنی ہوم لائف پیراڈائز کے نام سے. اور پھر بیٹی ہے چھوٹی، اور پھر بیٹا جو ڈاکٹر بن رہا ہے صاحب. ٹھیک ہے. بڑے 2 بچے بزنس میں آ گئے؟ جی 2 آ چکے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ بزنس جس طرح آپ کر رہے تھے اور ویری پریکٹیکل آدمی تھے، تو ایک دم آپ کو یہ شوبز میں آنے کا کیسے ارادہ کر لیا؟ پاکستانی فنکاروں کو وہاں بلانا، ان کے شوز کنڈکٹ کرنا. دیکھیں وہ میں 2002 کی پہلے بات بتاتا ہوں. یہ مذاق میں یہ بھی ہو گیا. اچھا. آشا بھوسلے اور عدنان سمیع کا وہاں پہ شو ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ سارے بندے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ تھوڑا سا بجٹ زیادہ تھا اس کا. تو پھر ہم نے وہ 3-4 لوگوں نے مل کے وہ کیا. راجر سینٹر وہاں پہ بہت بڑا راجر سینٹر، تو ہم نے مل کے وہ شو پہلا کیا آشا بھوسلے اور عدنان سمیع کا. ٹھیک ہے. اب وہ جب شو کر لیا نا تو میں نے دیکھا لوگوں کو چہرے پہ بہت مسکراہٹ ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار یہ پردیس میں ہم لوگ آئے ہیں سارے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، تو یہ لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو کیوں نہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لائی جائے. تو اسی چیز کو میں نے دیکھتے ہوئے پھر پلان کرنا شروع کیا 2002 میں. پھر 3 میں میں نے کچھ چھوٹی سی گیدرنگ کی، 4 میں تھوڑی سی کی، اور 5 اور 6 میں نے بڑی بڑی گیدرنگ کر لی. میں رحیم شاہ کو لے گیا، میں برارو کو لے گیا. یہ 2005 کی بات ہے. تو وہاں پہ تقریباً 15,000 لوگ آئے. اور جب 15,000 لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا بھی ہماری ایفرٹ کو، ہمارے کام کو، تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اچھا آپ سے پہلے امریکہ میں لوگ تھے، جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کے پروموٹر تھے، باجوہ صاحب، جی لیاقت باجوہ صاحب، وہ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے. انہوں نے شو بزنس میں میری بہت ہیلپ کی ہے. اچھا آپ نے ان سے لی؟ کافی کچھ سیکھا. آپ ایک انجینئرنگ مائنڈ کے، اور پھر آپ ریئل اسٹیٹ میں اور یہ کنسٹرکشنز میں ڈیولپمنٹ میں تھے، تو اس میں آ کے تو آپ کو نئے سرے سے چیزیں سیکھنی پڑی ہوں گی. شوبز کے اپنے ایتھکس ہیں، یہ شوبز ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پھر یہ یہاں جو فنکار ہیں ان کو ڈیل کرنا، ان کے مزاج کو سمجھنا اور ان سے کام لینا، تو یہ تو مشکل کام تھا. تو اس میں آغاز میں کوئی مشکلیں آئیں؟ کیا حالات و واقعات رہے؟ جی مشکلیں تو آتی ہیں ہر دفعہ. ہوتا کیا ہے، کبھی پہلے سب سے زیادہ مشکل جو آتی ہے نا ویزاز کی. ٹھیک ہے. تو ویزاز کو کئی لوگوں کے نہیں لگتے. اچھا. اگر آپ نے شو اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد ویزا نہیں لگا تو بڑی انسلٹ ہم لوگ فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا. کیوں کئی بار ٹکٹس بک چکی ہوتی ہیں، پھر آرٹسٹ نہیں اگر آتا تو لوگ بھی اپسیٹ ہوتے ہیں، ہمیں بھی کافی ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی تھی پہلے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بھی اس کا جو حل کیا ہے، اس کو کیسے ایزی کر سکتے ہیں. پھر میں نے وہ سارے جتنے منسٹر، جتنے ایم پیز، جتنے لوگ، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے شروع کر دیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا، ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی لائف ہماری ایزی ہو گئی. پھر آج تک مجھے نہیں یاد ہمارا پوسٹر کو ریلیز ہوا اور وہ آرٹسٹ نہ گیا ہو. اچھا شاہ صاحب، آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ واحد اوورسیز پروموٹر ہیں، حتیٰ کہ انڈین پروموٹرز کے بارے میں بھی یہی ان کے مقابلے میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کو نا جو ہے نا شو بھرنا آتا ہے، رش لینا آتا ہے، ٹکٹ بیچنی آتی ہے. یہ شوبز کی
ہمارے پاکستان میں جب نجی محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ناصر شاہ کو نا انہیں ٹکٹ بیچنی آتی ہے, انہیں شو بھرنا آتا ہے, تو آپ کے پاس کیا آرٹ ہے؟ دیکھیں یہ ٹرسٹ بن جاتا ہے ایک دفعہ. آپ جب بھی کوئی کام کرتے رہتے ہیں نا, کہ جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اچھا, آپ کی کمپنی کی وہاں ایک ساخت اتنی جی. اچھی ہے ہاں کہ جی. بھی لوگوں کو میں نے پتہ کہا ہے. کوئی خاص آپ کو اٹریکشنز دیتے ہیں, کوئی مارکیٹنگ کے کوئی جدید طریقے, میں اب تو یہ سمجھ رہا تھا. وہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, لیکن ٹھیک ہے. جو مین چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے. Just right. وہ لوگ جو ہے ان کو سب کو پتہ ہے بھی جب ناصر شاہ کوئی شو اناؤنس کرتا ہے تو اس کا مطلب بالکل شو بھی ٹھیک ہوگا, اس کا طریقہ کار. دیکھیں خالی شو نہیں ہوتا, شو کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے, جیسے ساؤنڈ ہے, سٹیج ہے, لائٹس ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں, ان کا بھی بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کا سارا شو بناتے ہیں. پلس جب بھی میں شو بناتا ہوں میں ہر ایج کو ذہن میں رکھتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں خالی ماں باپ بنائیں یا ان کے بچے بھی آئیں, ان کے بچوں کے دادا بھی آئے, نانا بھی آئے, سارے لوگ آئیں. تو میری یہ شروع سے یہ وش رہتی ہے, اور جب بھی جتنے بھی میرے شوز دیکھے ہیں آپ پیچھے جا کے, میں نے ہر ایج کو ذہن میں رکھ کے سارا شو بناتا ہوں, اور اسی وجہ سے مجھے زیادہ کامیابی. سب سے پہلے کس کو بلایا تھا پاکستان سے؟ جو بڑے لیول پہ بلایا تھا یہ ابرار اللہ کو, رحیم شاہ کو اور طارق طافو کو. اچھا, یہ تینوں یہ سب 2001 میں نہیں, یہ تو عدنان سمیع کو تو وہ انڈین تھا نا جو پاکستان کی بات کر رہا تھا, وہ 2002 میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی, جو کہ عدنان سمیع اور عائشہ بھوسلے, نہیں پاکستانی ابرار اور طارق طافو اور رحیم شاہ, یہ تینوں کو بلایا تھا 2005 میں. 2005 میں جی. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی فہرست ہے, کچھ آپ نام لے لیں گے تو میں بھی سکتا ہوں, میرے بھی علم میں ہے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کا کون سا بڑا فنکار جو ابھی تک نہیں گیا تو وش کرتا ہے, اور کون سا گیا تو ادھر آ کے آپ کی تعریفیں کرتا ہے, آپ کی مہمان نوازی کی, آپ کی مینجمنٹ کی, اور آپ جس طرح ان کو ایک پروفیشنل وے میں ڈیل کرتے ہیں. بلکہ اس پہ سوال بھی کرتا ہوں میں جی. تو کچھ نام لیجئے جنہیں اب تک آپ بلا چکے ہیں. دیکھیں وہ سٹارٹ کیا میں نے ابرار الحق سے, جیسے رحیم شاہ پھر بلایا, پھر طارق طافو, پھر اس کے بعد شازیہ منظور, ماسٹر سلیم انڈیا سے. یہ ماسٹر سلیم, شازیہ منظور اور جل بینڈ, یہ جل بینڈ عاطف اسلم یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو پھر جب ان کا ڈسپیوٹ آپس میں ہوا تو یہ جل بینڈ سیپریٹ ہو گیا اور عاطف اسلم سیپریٹ ہو گیا. تو جل بینڈ کو میں نے بلا لیا, عاطف کو ان دنوں میں چھوڑ دیا میں نے. تو پھر اس کے علاوہ جیسے آفتاب اقبال صاحب, نہیں اس سے پہلے سارا نسیم بھی گئی, سارا نسیم, بہت سارے نام ہیں. یہ جو اب اللہ تعالیٰ ہونے والے ندیم عباس جی, وہ بھی جا چکے ہیں. پھر ببو رانا, آغا ماجد, پھر ناصر چنوٹی, روبی انم. بس اسٹیٹ ڈرامے بھی آپ لے کر گئے ہیں, اسٹیٹ ڈرامے بھی لے کر گئے ہیں, اور میوزیکل شو بھی. اس سے پہلے پھر امان اللہ, یہ بہت پہلے کی بات ہے, یہ بھی 7 اور 8 کی بات ہے. امان اللہ ہو گیا, سولجر ہو گیا, لیاقت سولجر, ہاں ان دنوں میں امانت چند. تو بات وہی, ابھی اتنی لمبی لسٹ ہے, وہ شاید میں آپ کو سناتے تھک جاؤں. ابھی ملکو آپ کے شو میں جا رہا تھا, جاتے جاتے وہ ڈپورٹ وہ آف ہوا, نہیں جانے دیا گیا, پھر سنا اس کا ویزا ہی کینسل ہو گیا, آپ اس کے باوجود اسے لے گئے, آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں اتفاق ایسا ہوا بھائی, وہ ان دنوں میں کافی وہ چہرے کے ساتھ اپسیٹس وہ کافی تھا ان دنوں میں, تو ویزا ریفیوز کر دیا انہوں نے. اور جب ہمیں ایک دن پہلے پتہ لگا بھی اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا, تو اب میں نے اسے کہا بھائی تو جا, میں ارینجمنٹ کرتا ہوں. میں ان دنوں میں ٹورنٹو میں ہوا کرتا, تو میں نے اس کو اسلام آباد بھیج دیا. میں جا کے وہاں پہ کیا آپ نے کوئی اسپیشل بندوبست کیا؟ وہ منسٹر پرمٹ پھر میں نے ودن 1 ڈے میں لو آیا. اچھا, یہ کیا ہے, یہ کوئی اسپیشل انویٹیشن یا کیٹیگری ہے؟ دیکھیں یہ منسٹر کے ہاتھ اتھارٹی ہوتی ہے, وہ کسی کو بھی منسٹر پرمٹ دے سکتا ہے. تو اس میں اس کی وارنٹی شامل ہوتی ہے؟ ہاں جی, اس میں ہماری بھی اور اس کی بھی منسٹر کی بھی گارنٹی. پھر وہ ویزا لگنا بھی ضروری ہے, اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں رسپیکٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ منسٹر پرمٹ پھر ایک دن میں ہم نے دلایا, سیم ڈے جس دن اس کو منسٹر پرمٹ ملا, شام کو اس کی فلائٹ تھی وہاں پہ ٹورنٹو کے لیے. تو وہ نیا ویزا لگا, اور بڑے کامیاب شو رہے ہیں. جی بڑے کامیاب شو. اچھا, بلکو کا ایک سوال اور بھی ہم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے شو کی برکتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ تو پاکستان ہی نہیں واپس آ رہے, وہ سونا بیک ٹو بیک ان کے چلتے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ شوکت خانم کے شوز کر رہے تھے, اوور 30 شوز تھی اس کے پاس امریکہ کے. ٹھیک ہے, تو 30 شوز ابھی اس نے کمپلیٹ کیے ہیں, میرا خیال ہے آج اس نے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 30 شوز کمپلیٹ کر لیے ہیں. اس کے بعد یو کے میں کچھ شوز کیے ہیں اس نے,
پھر ہمارے تو شوز کے فوراً بعد امریکہ گیا, 4-5 شو امریکہ میں پھر کیا, یوکے جب پھر یوکے چلا گیا, تھا تو یوکے سے پھر واپس امریکہ چلا جی گیا. ہاں یو ایس. تو امریکہ میں اس نے پھر 30 شوز کمپلیٹ کر کے ابھی پاکستان آج شاید پہنچنا ہے. اچھا شاہ صاحب ایک سوال ہے کہ عام پاکستانیوں کے ذہن میں ہم بھی سوچتے ہیں, یہ جو ہمارے جاتے ہیں فنکار اب جاتے ہیں تو انہیں پیمنٹ پھر ڈالرز میں کرنا ہوتی ہے یا پاک روپی میں ہوتی ہے؟ یہ دونوں ہمیں آپشن دیتے ہیں ان کو, بھی آپ نے ڈالرز پاکستان میں لینا چاہیں تو لے لیں, پاکستان میں لینا پاکستان میں لے لیں, یہاں پہ لینا یہ وہاں پہ لے لیں, آلویز ان پہ ڈیپینڈ کرتا تو ہے. یہ پریفرنس ان کی کیا ہوتی ہے ویسے؟ وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, وہ ان کی کوئی, کیونکہ کنورٹ تو اگر ڈالر میں لیں تو کنورٹ پاکستانی روپیز میں ہی ہونا ہے. اور ڈیل آپ سے ڈالرز میں ہوتی ہے ان کی؟ دونوں آپشن لے کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ جی پاک روپی میں لینا ہے تو اتنے لاکھ پر شو ہے, ڈالر میں لینا ہے تو اینڈ جو ان کے ٹیک ہوم ہے وہ جو ان کے ذہن میں وہ سیم نمبر جو ہم وہی ڈسکس نمبر. کرتے ہیں. جی اچھا وہی رہتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی سہیل وڑائچ صاحب بھی چند ماہ پہلے گئے ہوئے تھے اور ایک کنٹروورشل بلکہ ایک خام خواہ کی ایک متنازع سی بات ہے, حالانکہ وہ میں نے بھی کلپس دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے لائٹ موڈ میں آنے کے لیے کہ وہ بوجھل باتوں کو انہوں نے لائٹ کیا تھا, تو وہ تو آپ کے تو بڑی سخت بیانات تھے اوورسیز پاکستانیز کے کہ ہم شو نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے, آپ نے پھر بھی کر دیا. دیکھیں میں نے جیسے پہلے کیا, میرا بلیو بڑا اسٹرانگ ہے, میں جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کامیابی ہوتی ہی ہوتی ہے. نہیں تو آپ پہ پریشر نہیں آیا؟ پریشر آیا تو جو مخصوص کمیونٹی ہے اس پہ تو اس سے ڈرے نہیں آپ؟ دیکھیں تھریٹ کالز آئی تھی مجھے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, میں بھائی جو آپ کر سکتے کرو, میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. یعنی آپ کی کمٹمنٹ تھی اور آپ نے پھر سہیل وڑائچ صاحب کے اعزاز میں ایسے ہی رکھی تقریب, بلکہ دونوں جگہوں پہ کیا, دونوں جگہوں پہ میں نے ایگری کیا ہوا تھا, بھی کیلگری میں اور ٹورانٹو میں, دونوں جگہوں پہ ہم نے گیدرنگ کی اور دونوں جگہوں سے مجھے تھریٹ کال آئی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی. اچھا پاکستان کے آپ ایک عرصے سے آپ کے پاس مہمان جا رہے ہیں, خواتین بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, جوان بھی گئے ہیں, بوڑھے بھی گئے ہیں, مڈ کریئر کے لوگ بھی گئے ہیں, آرٹسٹ بھی گئے ہیں, ووکلسٹ بھی گئے ہیں, تو ان مختلف مزاجوں میں لوگ آپ کے پاس گئے, تنگ کس نے کیا آپ کو؟ دیکھیں میں بڑا لکی رہا ہوں اس معاملے میں بھی, مجھے تنگ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, جوید چودھری صاحب جب وہاں پہ آئے, جی آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپریس نیوز کے اینکر جو ہیں, جی جی, تو وہاں پہ آئے, جب یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 5-7 سال پرانی, جی 15-16 کی شاید بات. جی جی, وسیع شاہ صاحب کو بھی بلایا میں نے, جوید چودھری صاحب کو بھی بلایا. تو جوید چودھری صاحب مجھے پوچھتے ہیں بھی شاہ جی مجھے بتاؤ اب میرا کرو گے کیا؟ ٹھیک ہے. تو میں گیا چودھری صاحب اب آپ آگے ہیں, اب مجھے جب آپ نے جانا مجھے یہ بتا کے جانا آپ نے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ یہ میرا کرے گا کیا, بھی یہ تو مجھے بلا تو لیا. ٹھیک ہے. تو پھر جاتے جاتے انہوں نے کہا شاہ جی جو آپ نے کر دیا کوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ اس لیول کا, یعنی ان کو ان کے اعزاز میں تقریبات رکھی اور اس کے علاوہ ان کو جو پے کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں وہ جو ہم نے گیدرنگ رکھی وہاں, اچھا اس کی بات تھی, اس کا وہ اتنی زیادہ میں نے رکھ لی, وہ خود حیران ہو گئے بھی, بریک فاسٹ بھی ہو رہا ہے, لنچ بھی ہو رہا ہے کسی جگہ پہ, پھر ڈنر بھی ہو رہا ہے. وہ بھی بہت متحرک آدمی ہے, تو ہمارے دوست ہیں, میرے تو بڑے مہربان ہیں. جی تو اچھا بہت ساری گیدرنگ ہم نے کی اور ساری کی ساری کامیاب, اور سب لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, کہتے ہیں شاہ جی آپ نے کمال کر دیا, اتنا انٹیلیجنٹ. اچھا بہت انٹیلیجنٹ ہے, میں بہت امپریس ہوں ان سے, اور زبردست, اور نالج اتنا ہے. یہ سبھی کو ویسے سہیل وڑائچ صاحب کو بھی بڑا نالج ہے, آفتاب اقبال صاحب کو بہت نالج, وسیع شاہ صاحب کو بھی. جب جتنے بھی میں لوگ لے کے گیا, آپ کہہ لو بھی پاکستان کی کریم لے کے گیا ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے, ان کو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے بہت ساری چیزیں. اب میں آفتاب اقبال صاحب کی ایک بات بتانا جا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نکل جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ, ان کو بھی ڈرائیو کا شوق ہے, مجھے بھی لانگ ڈرائیو کا شوق ہے. ہم جب نکلتے ہیں تو بے شک رات کو 2 بج گئے, ہم نکل پڑے ہیں روڈ پہ, ہائی وے پہ چڑھ پڑے ہیں, تو وہاں پہ جاتے جاتے جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, جو ہماری بات چیت ہوتی ہے, وہ اتنی انٹرسٹڈ ہوتی ہے, اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر ہم جب آتے ہیں وہ بالکل فریش کے فریش اور بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی, جب ہم لانگ ڈرائیو ہمارا دونوں کا کامن جو ہے شوق ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ایک تو یہ کہ تنگ خوش یا بہت اچھا اپنے ٹرو پروفیشنل کس فنکار کو پایا ہے؟ دیکھیں سب بھی بڑے اچھے ہیں, اپنے اپنے کام کے سارے ماسٹر ہیں, لیکن جو گپ شپ میں اور جو اوور آل میرا بیہیویئر وائز بھی تھا کہ ٹائم پہ اٹھ جانا, اویلیبل ہو جانا, ڈیو جو سروسز ہیں یا پرفارمنس ہے اس سے کچھ زیادہ بھی دی ہے تو گلا نہیں کیا,
میں اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی بات دیکھیں یہ مجھے نا کس کے رویے نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ مجھے آفتاب اقبال صاحب نے بھی بڑا متاثر کیا، بڑا اچھا لگا مجھے جب بھی میں نے ان کو کہا بھائی اتنے بجے ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. جی ہاں. اور سیل فرائے صاحب نے بہت امپریس کیا مجھے. ٹھیک ہے. پھر جوید چوہدری صاحب ماشاءاللہ اتنا ٹائم کی پابندی کرتے تھے، وہ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے شاہ جی میں دیکھو پہنچ گیا ہوں. تو یہ بھی وسیع شاہ صاحب نے بڑا مجھے امپریس کیا، وہ بھی بڑے اپنے کام کے پکے. میں جیسے یہ تو ہے دانشور. جی اب کچھ ہمارے فنکاروں میں سے بھی بتائیے کہ وہ یہ جتنے فنکار گلوکار اب تک آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوئے؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں شبنم جی کو لے کے گیا تھا، ٹھیک ہے، اور شازیہ منظور جی کو. یہ دونوں نے بڑے، جب بھی میں نے کہا بھی اتنے بجے آپ نے پہنچنا، جو اسکیجول ہے ان کی وجہ سے اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے، بالکل ایک سیکنڈ کے لیے مجھے ایسا نہیں لگا، رکاوٹ نہیں ہے. جی کبھی نہیں آیا. باقی جو ڈرامے میں آرٹسٹ ہیں وہ تھوڑے سے لیزی، لیٹ سوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں. کچھ لوگ جیسے میں نے کہا شبنم جی، وہ اگر میں نے کہا 10 بجے پہنچنا 10 بجے پہنچی ہوا کرتی تھی. شازیہ جی کو میں نے جب بھی کہا وہ بھی پہنچے، وہ پورے ٹائم پہ. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں. اچھا فنکار آپ کے ساتھ بڑا اچھا آپ کے لیے رائے، جیسے میں نے شروع میں بھی ایک آدھ دفعہ کہا، تو ان کے ساتھ تو آپ کے فیملی ٹرم بن گئے. کون سے فنکار ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت قربت ہو گئی ہے، فیملی ریلیشن ہو گئے ہیں آپ کے؟ تقریباً سبھی کے ساتھ ہی. اچھا اب کوئی بھی ایسا دکھ درد میں جن کے آپ پوری طرح شریک ہوتے ہیں. جیسے ببو رانا ہے، اب میں یو کے گیا ہوا تھا، وہ اس کا شو تھا سیم نائٹ، اور صبح میں نے وہاں سے نکلنا تھا پیرس کے لیے. تو اس کو پتا تھا صبح میں نے 9 بجے ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو وہ اپنا شو ختم کر کے میرے پاس آ گیا ہوٹل میں، وہ ساری رات میرے ساتھ بیٹھا رہا ہوٹل میں. اسی وجہ سے شاہ جی میں آپ کو بڑا مس کرتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کمپنی کرنی ہے، میں نے بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنی ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جتنے بھی مجھے جانتے ہیں وہ سبھی کے سبھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں. تو بس اتفاق ایسا ہی ہے. شاہ جی اب آتے آپ کی لائف کا جو آخری پہلو ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ روشن اور قابل قدر ہے، ویلفیئر کے کام. آپ نے اجتماعی شادیاں پاکستان میں کرانے کا آغاز کیا، ابھی 300 کرائی، اگلے سال آپ کوئی 1000 اجتماعی شادیاں کرانا چاہ رہے ہیں سفید پوش گرانے کی. تو آپ نے اجتماعی شادیوں ہی کا کیوں انتخاب کیا ویلفیئر کے اس سیکٹر میں؟ دیکھیں میں نے جب بھی آتا ہوں میں یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں مسائل کون سی ہیں. اس پہ جیسے آپ سے آج بات ہو رہی تھی بھی کہ کون سی چیزیں آپ کر رہے ہیں، کس کو آپ نے اسپانسر کیا ہے. تو اسی وجہ سے میں واچ کرتا رہتا ہوں بھی بھائی کس کو کیا ضرورت ہے. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا گھر سے مسجد ہے بڑی دور، چلو ایسا کریں کہ روتے ہوئے بچے کو سایا جائے. میرا بلیو اس معاملے میں بھی بڑا اسٹرانگ ہے. میں کہتا ہوں یار کسی کی اگر تھوڑی سی بھلائی کرنے سے اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا اسے کامیابی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی فیل ہوتی ہے. تو جی اور اسی وجہ سے میں نے جب میں آتا رہتا ہوں، جب بھی آتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں یہ مسائل جو ہیں. اور پچھلے دنوں میں جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے فیل کیا یہاں پہ تو یار شادی کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا. بہت ساری لڑکیاں بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں جن کے والدین افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے پھر مسئلے مسائل جہیز کے، یہ سو مینی چیزیں جو پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہماری جو این جی او ہے الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو اس کے زیر نگرانی ہم نے یہ سارا کا سارا کام سٹارٹ کیا اور دیکھا پھر ہم نے کہاں لوگ ضرورت مند ہے، کن کو زیادہ ضرورتیں ہیں. تو ہم نے پھر اپلیکیشن مانگی، لوگوں کو بتایا بھی اپنی پروفائل دیں بھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے والدین کیا کرتے ہیں. اس بیس پہ 800 اپلیکیشن آئی. 800 اپلیکیشن میں سے 300 بچیوں کو ہم نے فائنل کیا. پھر 300 بچیاں 300 بچے 600 فیملیز کو ہم نے اکٹھا کیا. اب آپ یہ کہہ لیں جہیز سے لے کے ہر ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوری کروائیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور یہ آپ یہ کہہ لیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہسٹری بنی ہے 300 بچیوں کی شادی ایک دن میں کی جائے یا کروائی جائے. تو یہ بڑا میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایئر ہم نے پلان کیا، میں نے دیکھا یار 800 اپلیکیشن ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد 800 اپلیکیشن آئی ہیں. اگر تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کریں، یہ تو ابھی ایک سادگہ آباد میں کیا ہے، اب پورے پاکستان میں اگلے سال ہمارا پلان ہے 1000 بچیوں کی شادی کروانے کا. اللہ تعالیٰ نے چاہ زندگی دی. اور اس کے لیے آپ جو بجٹ ہے وہ آپ اپنی کمپنی سے اپنی کمائی ہوئی جو انکم ہے اس سے لگائیں گے؟ نہیں، ہم مل کے این جی او جیسے میں نے ذکر کیا، ہم مل کے یہ ساری اچھا اور بھی کچھ دوستوں کو جی ساتھ ہمارے پاس. آپ یقین شاید نہیں کریں گے اوورسیز میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. اور ان کا دل
میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمارا دل بہت کمزور جو ہو چکا ہوا ہے. اپنے یہ روز کی نیوز دیکھ دیکھ کے ہم بڑے اپسٹ ہوتے ہیں یار, اتنے مشکلات کا ہمارے لوگ جو سامنا کر رہے ہیں, اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں, تو وہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کوئی نہ کوئی بہانے کوشش کرتے رہتے ہیں, کوئی ایسا وطن کام کی کرتے رہیں, خدمت کر سکیں. جی کوئی ایسا کام کر لیں, کوئی ایسی کوشش کر لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے. بس یہ ہماری کوشش رہتی ہے. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب, آپ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب رکھے, کامران رکھے, اور آپ کی جتنے بھی میدان ہیں ان میں سرخرو رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.